अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद और आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम सिटी स्पेशल। और सिटी स्पेशल में हमेशा से ही हमारी एक रिवायत रही है कि हम आपको शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ शख्सियात से मिलाते हैं। और आज हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनका रिसेंटली एक बड़ा मशहूर ड्रामा है काबुली पुलाव, जिसमें एक मुनफरिद किरदार में, एक मज़लूम ख़ातून के किरदार में ये आपको देखने को नज़र आ रही हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। और ख़ूबसूरत तो हैं ही हैं, इनकी जो एक इखलाक है वो बहुत है। और काबुली पुलाव जो है एक ड्रामा है जो कि आजकल बहुत ही वायरल चल रहा है। और इस वायरल इसकी होने की वजह ये बताई जा रही है कि इसमें एक ख़ातून है जिनका नाम असल ज़िंदगी में राइमा ख़ान है, और वो इससे पहले भी बहुत सारे ड्रामों में नज़र आई हैं, लेकिन काबुली पुलाव में उनकी मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो काबुली पुलाव का तजुर्बा उनका कैसा जा रहा है, और एक मज़लूम लड़की का किरदार अदा करती हुई राइमा ख़ान जो हैं वो क्या उनकी अब सोच है और क्या कहानी में अब ट्विस्ट आने जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त स्टूडियो में राइमा ख़ान मौजूद हैं। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले ये बताएं भाई, कहाँ गायब हैं आप? तो ईद का चांद हो गए ईद से कबल। नहीं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब ये प्ले ऑन एयर जाएगा तो उसके बाद इस तरह सब चीज़ें होंगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, तो ये ड्रामा जो है ये मेरी लाइफ का एक वो टर्निंग पॉइंट होता है, वो है। तो जब हम इसकी शूट कर रहे थे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना हिट हो जाएगा, और मैंने तो अपने कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लोग इसके बारे में बात करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम में इतने डीएम आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं खुद परेशान होती हूँ कि लोग इतना रिलेट करते हैं कैरेक्टर्स के साथ, लोगों के साथ, चीज़ों के साथ। अच्छा, आप ये नहीं कर रही, आप उसमें ये नहीं कर रही, आप स्टैंड क्यों नहीं ले रही, आप ये क्यों नहीं कर रही। तो मुझे लग रहा होता है कि यार हाँ, कुछ है जो चेंज हो रहा है लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच जिस चैनल से ये ड्रामा आ रहा है, वो काशिफ निसार सर, ज़फ़र महराज सर, बाकी मेरी सारी टीम, मेरे को स्टार्स, सब लोग। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, और वो लोग जो मुझे डीएम करते हैं, या जो लोग मुझे पसंद करते हैं, या जो लोग मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और मुझे आइडियाज़ भी बता रहे हैं कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, जबकि मैं उनको बता चुकी हूँ कि ये ड्रामा हम शूट कर चुके हैं पूरा का पूरा, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो जो भी ट्विस्ट आएंगे वो जब आप लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा। तो और मज़ा आ भी रहा है। बड़े खूबसूरत किरदारों में ये नज़र आ रही हैं, और किरदार ऐसे हैं कि एक मज़लूम ख़ातून, आजकल हमारा माशरा जो है इन चीज़ों से बहुत हद तक जो है रिलेट कर सकता है, क्योंकि हमारे माशरे का ये एक हिस्सा बन चुका है। ख़वातीन पर जुल्म और ज़्यादती जो है वो आए दिन के वाक़यात जो हैं वो हमें देखने को नज़र आते हैं। रामा, मुझे ये बताएं, जब ये ऑफ़र हुआ, ये किरदार एक मज़लूम औरत का, क्या उस वक्त क्या सोच थी आपकी? जब ये प्ले मुझे ऑफ़र हुआ तो काशिफ सर ने मुझे ये कहा कि राइमा, ये डिफरेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स स्क्रीन पर बहुत आ चुके हैं पहले से। एक ऐसी लड़की जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, जो जिसका खामद उसको बहुत बोलता है, या अपने ससुराल से कुछ चीज़ मांगता है, या कुछ डिमांड्स करता है, ऐसे कैरेक्टर्स बहुत से आते हैं। लेकिन जो हमारी कहानी है, जो कि एहतशाम भाई और सबीन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो हमारी कहानी है वो बहुत खूबसूरत है, और उस कहानी में जो चेंज है वो इस कैरेक्टर की वजह से, और साकिब समीर का जो गफ़ार का कैरेक्टर है उसकी वजह से चेंज है। और एक्चुअली दो स्टोरीज़ हैं, दो स्टोरीज़ मतलब मेरे भाई हैं एहतशाम भाई, और जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनकी लाइफ कितनी खूबसूरत गुजर रही है, जबकि उनकी शादी जो है एक छोटी एज की लड़की से शादी हुई है, तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी गुजरी, जबकि मैं उनकी बहन हूँ, तो मेरी लाइफ किस तरह गुजर रही है। रही बात इस चीज़ को कि जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो ऑफ़र करते वक्त तो मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना कि अच्छा मैं करूँगी तो मेरे कैरेक्टर के बारे में इतनी ज़्यादा बात होना शुरू हो जाएगी, जैसे सब लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसे नॉर्मल ड्रामा साइन करते हो और आप शूट पर चले जाते हो, बिल्कुल वैसे ही था, कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, ये मुझे था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ज़फ़र महराज साहब का लिखा हुआ था।
تو اس پلے کو ہاں کہنے کے لیے سب سے بڑی بات, سب سے ضروری بات یہ تھی, ایک تو کاشف نثار صاحب ڈائریکٹ کر رہے تھے, دوسرا ظفر میرا صاحب کا اسکرپٹ تھا, تو اس کو منع کرنا تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں اس کو منع کرتے. مظلوم لڑکی کا کردار آپ نے اس میں ادا کیا اور آگے بھی بہت سارے ٹوسٹ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئیں, تو اس میں آپ نے جیسے کہ کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کردار میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے, اور وہی چیز جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ بھائی ڈی ایم بھی لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو تجویز بھی جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے آخر اٹھے جائیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, تو اب تک بیلن کیوں نہیں اٹھایا؟ وہی میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ جب لوگ ڈی ایم کرتے ہیں مجھے تو سب کہتے ہیں کہ یہ بول کیوں نہیں رہی, تو یہ ڈرامہ ہے تو پلیز اس کو ڈرامے کی طرح دیکھیے. کچھ ٹائم کے بعد آپ لوگوں کو بہت سارے ٹویسٹ نظر آئیں گے, بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی. شاید آپ لوگوں کو میرا کیریکٹر کچھ لوگوں کو نہ بھی اچھا لگ رہا ہو, لیکن بہت سے لوگوں کو بہت اچھا بھی لگ رہا ہے, تو اٹس ڈپینڈ کہ جب اسٹوری آگے چلے گی تو آپ کو اچھا لگے گا. بس میں تو یہ کہتی ہوں اچھا لگے گا اور اچھا لگ بھی رہا ہے. اور اسٹوری میں ان کا نام, ویسے ان کا جو کردار ہے کابلی پلاؤ میں, ان کا نام ہے چھمو. تو چھمو نے کتنی چھمیاؤں کو جو ہے نچایا ہے اب تک, وہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی چھمو مجھے یہ بتائیں, چھمو ایک نام تو اتنا زبردست نام ہے کہ بھائی وہ 10 لوگوں کو جو ہے اشارتاً نچائے, لیکن آپ تو مظلوم کا کردار ادا کر رہی ہیں. تو زندگی میں کبھی کوئی شہزادہ آیا کہ اس طرح کے کردار میں, مطلب چلیے کردار سے ہی ریلیٹ ہم کر لیتے ہیں, اس میں تھی یہ کہانی, اس طرح کا کوئی ٹویسٹ تھا پہلے کہ چھمو جو ہے چھمیاں بن کے گھوم رہی ہو؟ بالکل نہیں, نام اس کا چھمو ہے, لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کا کریکٹر کہیں سے نہیں جا رہا, کیونکہ یہ 24 گھنٹے روتی رہتی ہے. سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جب مجھے کاشف سر نے کاسٹ کیا ہے اس پلے میں اس کریکٹر کے لیے, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ ریفرنس دیں, جیسے ہم کچھ ایکٹرس کے ریفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا کوئی ایسا کریکٹر پلے گا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ہر بات پہ رونا ہے بس. مطلب آپ کی فیملی میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خالہ, پھپھی, بہن, کچھ مامی, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے اور ان کو زندگی میں کچھ نہیں مل رہا ہوتا, تو ان کی بے بسی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ روتے ہیں. تو یہ کریکٹر صرف یہ ہے کہ جب بھی اس کو کچھ چیز نہیں ملے گی تو یہ رونا ہی شروع کر دے گی, تو یہ روتی ہی رہتی ہے. تو یہ میرا کریکٹر ایسا ہے, نام میرا چھمو, لیکن میں چھمو روتی رہتی ہے 24 گھنٹے. یہ ہے. وہ میرے خیال سے جو رائٹرز ہیں انہوں نے جان کر چھمو کا نام جو ہے وہ رکھا تھا کہ بھائی چھمو جو ہے نام ہی, ہر وقت تو رونا ہی ہے, تو نام ہی ایسا رکھ دو کہ وہ جو ہے نام سے ہی لوگ جو ہیں تھوڑے بہت وہ ہو جائیں. پنجابی فیملیز میں ویسے بھی ہوتا ہے, نام کو شارٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو کچھ عجیب سا نام لے لیا جاتا ہے, تو وہ مجھے یہ بتائیں رائمہ, چھمو چھمیاں کب بن رہی, ایسا ہے کہ آگے جا کے چھمیاں؟ نہیں, چھمیاں نہیں بنے گی, لیکن ابھی ریویل کر دوں گی تو فائدہ کیا. نہیں, آج کل لوگ مجھے بہت سیریس لے رہے ہیں. میں جو بھی بول رہی ہوں وہ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بہت ہی سیریس لے رہے ہیں, اور لٹرلی مجھے ہوتا ہے اچھا یار میں نے تو یہ بات اس طرح کی تھی, یہ تو بات اس طرح, تو لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. لوگوں کا جو رسپانس ہے, جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ مجھے کبھی کوئی ڈی ایم کا میں جواب بھی دے دیتی ہوں تو وہ اتنا خوش ہو کے مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل نہیں سوچ رہے تھے کہ آپ ہمیں جواب دیں گی کہ یہ ہوگا. تو وہ بہت مزے کی فیلنگ ہے, بہت مزہ آ رہا ہے مجھے اس وقت. یہ جو ایک جرنی ہے, یہ جو ایک ٹائم ہے, اس کو میں بہت انجوائے کر رہی ہوں. بہت انجوائے کر رہی ہیں. اور خبردار اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نظر لگانے کی کوشش کی, ہماری چھمو جو ہیں چھمیاں بن کر اس وقت انجوائے کر رہی ہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں, اس میں آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ ہر وقت روتی رہتی ہیں, تو آپ ابھی تو نہیں رو رہی, تو یہ کیا جو آنسو ہیں, کیا آپ اپنے ساتھ وہ جو ایک بوتل آتی ہے آنکھوں میں جس کو ڈالا جاتا ہے, کون سی ہوتی ہے وہ غالباً, ہاں گلیسرین جو ہوتا ہے, تو گلیسرین ڈالتی ہیں یا یہ نیچرل ایک کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل آنسو ہیں جو کہ نمکین ہوتا ہے؟ صحیح بتاؤں آپ کو, میں بہت کم گلیسرین ڈالتی ہوں, مطلب ایون بہت کم. اور میں جتنا اس پلے میں جتنا بھی روئی ہوں میں خود سے روئی ہوں, کیونکہ جب آپ روتے ہو تو پہلے آپ کی آنکھ میں ایک پانی بھرتا ہے, وہ پانی گرتا ہے, وہ ایک فیل آتی ہے. تو ایون ہمارے اس پورے پلے میں جتنے بھی لوگ تھے کسی نے گلیسرین یوز نہیں کی تھی, کیونکہ وہ جو ایک فیل آتی ہے نا جب آپ کا کلوز بن رہا ہوتا ہے یا شوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت, تو جو آپ ہمیشہ کبھی بھی ایک ٹپ کر کے آپ کا آنسو کبھی بھی نہیں گرتا, تو پہلے ایک آنکھ میں پانی بھرتا ہے, جو پانی گرتا ہے تو وہ جو فیل ہے تو وہ ہے. تو ہم میں سے کسی نے بھی گلیسرین نہیں یوز کی تھی, اور میں تو بالکل بھی نہیں یوز کرتی گلیسرین. آپ کی جو کہانی میں جو شوہر بنے ہیں, ان شوہر سے آپ کو ڈرامے میں کتنے اختلافات ہیں؟
ثاقب سمیر میرا بہت اچھا دوست ہے. ڈرامے میں بہت سے اختلافات ہیں مجھے، بہت سے، لیکن میں چپ ہوں، بولتی نہیں ہوں. ایسے کریکٹرز اس سوسائٹی میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر اس لڑکی کو اختلافات ہونے چاہیے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں میں نہیں کر رہی ابھی ڈرامے میں کوئی بھی چیز، لیکن یہ ہے کہ مجھے اختلافات ہیں. لڑکی کو اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. ہونا نہیں چاہیے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر آپ کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہوں تو آواز بہت پہلے اٹھا لینی چاہیے بدنسبت اس کے کہ آپ بالکل اختتام پر اور تاخیر سے جو ہے آواز اٹھائے؟ تو آپ کا یہ جو کردار ہے چھمو کا، یہ تو ابھی تک برداشت ہی کر رہا ہے، کیا اس کی صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی نہیں. ابھی تو یہ برداشت ہی کر رہا ہے اور یہ برداشت ہی کرتا رہے گا. یہ سوسائٹی کا ایک ڈارک پہلو ہے جو ہم لوگوں نے شوٹ کیا ہے. یہ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے جن کے بیسک میرے کریکٹر میں یہ ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی ایک ایسے انسان سے کہ وہ اس کو اور اس کی فیملی اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو جو تانے دیتے ہیں نا اولاد نہ ہونے کے، اس کی وجہ سے وہ جو آپ کو کانفیڈنس ختم ہوتا ہے نا جب زندگی میں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا. اور سب کچھ ختم جب ہو جاتا ہے آپ کی لائف میں تو آپ میرے خیال سے آپ کو ہوپ نہیں رہتی. تو اس کریکٹر میں یہ ہے کہ اس کی بہن، اس کی فیملی کے لوگ اور اسپیشلی جس کے ساتھ یہ پوری زندگی گزار رہی ہے وہ انسان اس کو ہر پہلو، ہر قدم پہ صرف اس کو یہی احساس دلاتا ہے کہ تم میں کمی ہے. جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا، ایون اس ڈرامہ لائف کو چھوڑیں، آپ ریئل لائف میں بھی اگر کوئی آپ یہ کہنا شروع کر دیتا نا کہ آپ میں اس چیز کی کمی ہے تو آپ کا کانفیڈنس بالکل ختم ہو جاتا ہے اور آپ بالکل بلینک ہو جاتے ہو. آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے زندگی میں کچھ کرنا اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو ایسا ہے یہ. تو آپ کی یہ جو کہانی ہے اس میں آپ غالباً یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ بالکل ہی اس وقت صرف صبر کر رہی ہیں یا آپ کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ حالات اس طریقے کے ابھی آپ کے سراؤنڈنگ میں ہیں اور چھمو جب بولے گی تو ایسا بولے گی کہ سب کو اکھاڑ پھینک دے گی، ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل جو اس کی سراؤنڈنگ، اس کے ساتھ جو چل رہا ہے اس کے ساتھ زندگی بھر وہی چلتا رہے گا. کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ مر بھی جاتی ہیں یہ سب چیزیں کرتے کرتے. اس پلے میں ایک میرا سین ابھی چلا ہے جس میں وہ میرے اوپر مٹی کا تیل ڈالتا ہے. تو میں نے جب یہ سین کیا تو آپ بلیو کریں کہ مجھے جب کاشف سر نے کہا کہ یہ مٹی کا تیل لے کر آئے گا اور تم پہ پھینکے گا اور تمہارا جو اس وقت جو تم اس کے سامنے ہاتھ جوڑو گی اور اسی وقت تم کہہ دو گی کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میں ہمیشہ اپنے بھائی کے گھر رہ لوں گی لیکن مجھے جلاؤ مت، تو وہ اس کو نہیں جلاتا. تو اس وقت مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جن لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے ان کی کیا فیل ہوگی، یا جن لڑکیوں پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے ان کی کیا فیل ہوگی. یا وہ اس وقت میں تو اس وقت ایکٹ کر رہی تھی تو میری بے بسی تو کچھ اور تھی، لیکن جن کے ساتھ اوریجنل ہوتا ہے ان کی بے بسی کیا ہوتی ہوگی. وہ اس وقت کتنا چیختی چلاتی ہوں گی یا کتنا گڑ گڑاتی ہوں گی ان لوگوں کے سامنے کہ پلیز ہمارے ساتھ ایسا مت کریں. تو کچھ ایسا ہے، بہت سیڈ بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایسے کریکٹرز جب ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ ریلیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ملی جلی چیز ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر تیزاب کے بدلے مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈرامہ فلمایا جا رہا تھا تو اس میں مٹی کا تیل آپ کے اوپر ڈالا گیا. تو یہ کیا جب کردار آپ لوگ نبھا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں آرٹسٹ کے اوپر ڈالی جاتی ہے کہ اس کو؟ بالکل نہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ مٹی کا تیل تو ہو بھی نہیں سکتا تھا، نہ وہ میرے اوپر ڈال سکتے تھے. وہ پانی تھا لیکن ہم لوگوں نے ویسے بتایا تھا کہ یہ مٹی کا تیل ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ چاہے وہ پانی تھا لیکن اس کو فیل تو میں نے وہی کروانا تھا نا آڈینس کو کہ میرے اوپر مٹی کا تیل ڈال دیا گیا ہے. تو وہ جو ایک فیل ہوتی ہے نا وہ بہت ڈسٹربنگ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کچھ ایسے سینز ہوتے ہیں جن کو کرتے ہوئے آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کیا ایسا ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. اور ہماری سوسائٹی بہت ڈارک ہے، ہماری سوسائٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس میں اصل بلیم جو ہم کر سکتے ہیں آپ کے اس ڈرامے میں، کہانی میں، آپ کے ہسبینڈ کو کر سکتے ہیں جو کہ ہسبینڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں، یا آپ کی ساس بھی ہیں اس میں غالباً، ساس یا نند؟ ساس نہیں ہے، وہ دکھایا نہیں ان کو، لیکن فیملی دکھائی ہوئی ہے. میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ بلیم جو کیا جانا چاہیے وہ مجھے ہی کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکی ہی ہوتی ہے جو
اسٹینڈ لے سکتی ہے. یہ ایک لڑکی ہی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ دکھا سکتی ہے. تو جو لوگ مجھے بلیم کر رہے ہیں وہ کسی حد تک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے. تو یہ جو آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے میں یہ کہلوانا چاہ رہا تھا, جو آپ کے اوپر جو ڈی ایم آ رہے ہیں آپ کو رات کے 3 بجے 4 بجے, شگفتہ رقیہ سریا بدرن جو آپ کو میسیجز کر رہی ہیں وہ بالکل صحیح کر رہی ہیں کہ ان کو جو ہے آواز اٹھا لینی چاہیے. تو آپ کیوں اتنی تاخیر کر رہی ہیں, کیوں نہیں آواز اٹھا رہی؟ اب تو لوگ آپ کے یہ تو آپ کو ظفر مہراز سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی تاخیر کیوں کی اس کریکٹر کے لیے, اس کے بارے میں بولنے کے لیے. وہ کیونکہ اگر دیکھیں زندگی میں جب ایک پوائنٹ آتا ہے جس پر آپ سٹینڈ لیتے ہو, تو وہ پوائنٹ آنے تو دیں پہلے ڈرامہ میں, اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, کون سٹینڈ لیتا ہے اور کیا ہوتی ہیں چیزیں. یہ وہ چیز ہے, آپ ایک دم سے تو کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. تو اس لڑکی کی بیسک جو اس کو فیل ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں کمپلیٹ نہیں ہوں, تو اس کی وجہ سے وہ سب چیزیں برداشت کر رہی ہیں. اس لڑکی میں کوئی چیز کمی باقی رہ چکی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ اس کو لگا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو یہ میری کمی ہے, تو اگر میں شادی کر کے کسی اور مرد کے پاس بھی جاؤں گی, کسی اور سے بھی میری شادی ہو جائے گی, تو اولاد تو وہاں پہ بھی نہیں ہوگی, تو پھر میں اسی کے جوتے کھاتی رہتی ہوں. مطلب اس پوری کہانی میں یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا وہ بلیم جو ہے ایک عورت پہ ڈالا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی عورت پہ. ہماری اب کیا کہوں, ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے, اگر اولاد نہیں ہو رہی, اور اللہ نہ کرے اگر اولاد میں کوئی کچھ ایسی کمی ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ عورت پر ہی بلیم کیا جاتا ہے, وہ کبھی بھی مرد کو نہیں کہا جاتا. اور عورت ہی ہوتی ہے اگر اس کی اولاد جو ہے ڈسیبل ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے تو وہی اس کو پالتی ہے, مرد کبھی نہیں پالتا. تو پھر بھی ہم اپنی سوسائٹی میں ہمیشہ عورت کو ہی بلیم کرتے ہیں. سوسائٹی میں یقیناً عورت کو ہی بلیم کیا جاتا ہے, کوئی بھی کوتاہی ہو ہمیشہ عورت جو ہے وہی مظلوم ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور اس کردار میں بھی یہی چیزیں جو ہیں تمام تر معاشرے کی عکاسی ہی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ڈرامے کے حوالے سے تو ہم بات ہی کر ہی رہے ہیں, چھموں کے چھمیاں کے کردار کے حوالے سے, اور کابلی پلاؤ کی جو اسٹوری ہے بڑی منفرد ہے اور بڑی ایک دلچسپ اسٹوری ہے. لیکن تھوڑی نشیب و فراز پہ بھی, آپ کی زندگی کی نشیب و فراز پہ ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. کہاں سے تعلیم حاصل کی اور اداکارہ کیسے بنی, اداکاری میں کیسے آئیں؟ اداکار بننے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اداکار جو ہوتا ہے نا وہ بچپن سے اداکار ہوتے ہیں, بیچ والا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اداکار بن جاؤں گا, میں اچھا ایکٹر یا برا ایکٹر بن جاؤں گا. ایکٹر ہوتا ہے, ایکٹر اچھا یا برے والا سین نہیں ہوتا, کیونکہ جتنا پوٹینشیل مجھ میں ہے وہ پہلے دن بھی تھا اور ابھی بھی ہے, اور جن میں پہلے دن سے نہیں ہوتا پوٹینشیل وہ نہیں ہوتا. تو ایکٹر کبھی مجھے نہیں لگتا کہ, ہاں پالش ہوتے ہیں, آپ کی گرومنگ ہو جاتی ہے اور آپ گروم ہو کے آپ کو بہت ساری چیزیں, آپ کو بولنا آ جاتا ہے, آپ کو سیکھنا آ جاتا ہے, آپ کو بات کرنے کا اسٹائل آ جاتا ہے, لیکن ایکٹنگ جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے تو تبھی آپ کرتے ہیں, ورنہ آپ نہیں کر سکتے. آپ ان کے اندر بچپن سے ہی جو ہے ایک ایلیمنٹ تھا وہ اداکاری کا کہ بھائی انہوں نے جو ہے اب بڑے ہو کر اداکارہ ہی ایک بننا ہے. تو اپرچونیٹیز کیسے آئی؟ میں نے سنا ہے کہ شعبہ یہ جو آپ کا اداکاری کا جو شعبہ ہوتا ہے اس میں گھسنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تو رائمہ خان نے کتنے پاپڑ بیلے؟ ابھی تک پاپڑ ہی بیل رہے ہیں. بالکل آسان نہیں ہوتا. میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تیرے پہلو ایک پلے چلتا تھا, اس کی بالکل اینڈ میں 2009 کی بات ہے, تب میں نے اس پلے میں کیا تھا. سمیع خان میرے اپوزٹ تھے, تو تب میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد میں نے 2-3 سال کے لیے میں نے گیپ دے دیا, میں نے کام نہیں کیا, اور پھر 2013 کے اینڈ پر میں کراچی شفٹ ہوئی, اور پھر تب سے بس یہاں پہ بھی میں نے بہت سارے پلیس میں کام کیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کی طرف سے سنائی ہوتی ہے, وہ رب جب آپ کو عزت دیتا ہے, وہ جو رب آپ کو وہ نہیں کہتے دن ہوتے ہی آپ کو فیم ملتا ہے, یا آپ لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں یا بات کرتے ہیں, تو وہ ون آف دا پلے کابلی پلاؤ. کابلی پلاؤ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر کابلی پلاؤ جو ہے آپ کی مقبولیت کا ایک جو ہے سر چشمہ ہے, اس کے بعد ہی لوگ جو ہیں آپ کو جاننا پہچاننا شروع ہوئے. لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سے کردار ادا کیے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے پلیس کیے ہیں, لیکن تب مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ میں رائمہ ہوں. میری فیلڈ کے لوگوں کو سب کو پتہ تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ مجھے بالکل نہیں جانتے تھے, بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے, لیکن
اس پلے کا یہ ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی, سیریسلی مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ اس پلے میں اس کریکٹر کے بارے میں اتنا بات کرنا, لوگوں کا اتنا اچھا, اسپیشلی لڑکیاں جو مجھے ڈی ایم کرتی ہیں یا خواتین مجھے ڈی ایم کرتی ہیں, ان لوگوں کا انٹرسٹ ہونا اس کریکٹر کے بارے میں, یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے میری لائف کا. ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں ایک ریولیوشن آ جائے, کوئی اس سے نصیحت پکڑ لے, ہو سکتا ہے. بالکل. ہر پلے جو بھی ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی اسکرین پر, جتنے بھی سبھی چینلز پر, جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں, آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جو نیگیٹو کریکٹر ہوتا ہے اینڈ پر اس کو سزا ملتی ہے, وہ کسی بھی وے میں ملے, اور جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. ہاں اس کی زندگی میں بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں, لیکن اینڈ پر خوشی اسے ملتی ہے. جو نیگیٹو ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے. تو اگر ہم ڈرامہ کو اس طرح دیکھیں کہ اس سے ہم نے کچھ لرن کرنا ہے, تو میرے خیال سے یہ بیسٹ میڈیم ہے, آپ اس سے لرن کر سکتے ہیں, اس سے نصیحت پکڑ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, خواتین نے تو ڈی ایم کیا, مرد حضرات نے کتنا ڈی ایم کیا ابھی تک؟ مرد حضرات تو ثاقب سمیر کو کر رہے ہوں کہ اس کو اور مارو, اس کو اور مارو. میں ویسے کہہ رہی ہوں, نہیں, مرد حضرات نے تو ایسے میں ڈی ایم نہیں کیا, لیکن مجھے خواتین سے مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری پاکستان کی جو عورت یا پاکستان سے باہر جتنی بھی ہیں, وہ ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہیں کہ وہ اگر آن اسکرین بھی ایسا کریکٹر دیکھتی ہیں کہ جو مار کھا رہا ہے, جو پٹ رہا ہے, جو بول نہیں رہا, تو وہ اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں کہ پلیز اس کو کہو یہ کیوں نہیں بول رہی. مطلب مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ ہماری عورت اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہوئی ہے. ہماری عورت اسٹرانگ ہے, اور ہماری عورت ہمیشہ ہی اسٹرانگ رہے گی. صرف اور صرف حالات اور واقعات کا جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک کردار آ جاتا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ بھائی شروع سے ہی اداکارہ بننا چاہتی تھیں, تعلیم کہاں سے حاصل کی, کیا پڑھا, اور مطلب آپ کی کامیابی کے پیچھے اگر بات کی جائے, اب تک ماشاءاللہ ابھی لوگ آپ کو پہچان رہے ہیں, جان رہے ہیں, آپ وائرل ہو رہی ہیں. آپ کے جو سینز ہیں جس میں آپ بہت رو رہی ہیں, جس میں آپ پر تشدد کیا جا رہا ہے, وہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں, تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں, اس پر ریلز بن رہی ہیں, سمپتی بھی گین کر رہی ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر معاشرے میں آپ کو جو ہے سمپتی دوسرے کی جانب سے ملے. حالانکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو تنقید کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے, لیکن رائمہ جو ہیں, ہماری جو چھمو ہیں, ان کو جو ہے ہمدردی کا اظہار جو ہے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ہمدردیاں اب تک کتنی ہمدردیاں سمیٹ لیں؟ ہمدردیاں ابھی تک تو کوئی ہمدردی نہیں ملی. ہاں لوگ میرے لیے اس لیے بولتے ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہوگا, اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا پلے کر رہی ہے. یہ مجھے بہت مزہ کا لگتا ہے جب میں یہ سب ویوز پڑھتی ہوں. میری ایجوکیشن میں نے اپنے کریئر کا اسٹارٹ جو کیا تھا تب میں 9th کلاس میں تھی. تو پھر گریجویشن کے بعد میں نے پھر سے مجھے لگا کہ میں شاید نہ کر پاؤں اس فیلڈ کو پراپر, اپنا پروفیشن لے کر اس کو نہ چل پاؤں. لیکن جب گریجویشن کے بعد مجھے لگا کہ نہیں, مجھے ایکٹنگ ہی آتی ہے, میں وہی کر سکتی ہوں, مجھے اسی میں سکون ملتا ہے اور میں وہی کر سکتی ہوں. تو پھر میں کراچی شفٹ ہوئی اور پھر میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا یہاں سے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں ماشاء اللہ اتنا آپ نے ابھی تک نام بنا لیا ہے اور لوگ آپ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اتنی تاخیر کیوں کر دی اتنا ایک سینسٹیو رول کو اپنانے میں؟ تاخیر نہیں ہوتی, جب آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہتری لکھتی جاتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی بہتر ٹائم تھا شاید, جس وقت میں مانگ رہی تھی کہ اچھا مجھے لوگ جاننا شروع کر دیں, مجھے اچھے کریکٹرز آفر ہو جائیں, میں ان کے ساتھ کام کر لوں, میں اس پروڈکشن کے ساتھ کام کر لوں یا اس چینل کے لیے کام کر لوں. تو وہ شاید وہ ٹائم میرا نہیں تھا. شاید اللہ نے مجھے بہت ساری چیزوں سے پہلے سکھایا, پہلے مجھے وہ برداشت کرنا سکھایا کہ ہاں اگر دکھ ہو, تکلیف ہو یا خوشی ہو تو اس کو, دکھ کو بھی کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے آپ نے, یا خوشی کو بھی کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. پہلے اس نے مجھے اتنا سکھایا اور اس کے بعد مجھے اس نے عطا کیا. بڑی گہری باتیں یہ کر رہی ہیں. انہوں نے تو واقعی رولا دیا, ان کا جو کردار ہے یہ تو واقعی صحیح ہے. انہوں نے جو ہے ان کو ڈی ایمز ہو رہے ہیں خواتین. میں کہوں گا آپ کو کہ ابھی تک تو بچے اور وہ بچے نہیں کر رہے, مرد حضرات تو خواتین کر رہے ہیں. بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کو ڈی ایم کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اتنا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ جہاں پہ شہد کی شہزادی ہوتی ہیں وہاں پہ مکھیاں تو آتی ہیں. تو آپ کی زندگی میں اب تک کتنی مکھیاں آئیں اور دولہے میاں کی تلاش اب شروع کی ہے کہ نہیں؟ مکھیاں تو نہیں کہہ سکتے, بھنورے کہہ سکتے ہیں. مکھیاں تو بالکل نہیں آئی.
بھنورے آئے کیونکہ مکھی نہیں کہہ سکتے. تو ہاں بالکل تلاش ہے, لیکن شاید میں اپنے کام پہ اتنی فوکس ہوں کہ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اس چیز کے بارے میں سوچوں کہ شادی کرنی ہے. لیکن زندگی میں شادی ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے عورت کے لیے کہ وہ شادی کرے. تو انشاءاللہ جلد پلان ہے انشاءاللہ شادی کرنی, لیکن اس سے پہلے مجھے لڑکا ڈھونڈنا پڑے گا, پھر کچھ ڈیسائیڈ کروں گی. اور اگر گھر والوں کی بات ہے تو گھر والوں نے مجھ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ پلیز خود ہی ڈھونڈ لو اور ہمیں بتا دینا تو ہم شادی کر دیں گے تمہاری, بس اتنا سا ہے. کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں گے یا کہیں گے کہ اس سے شادی کر لو تو مے بی اس کے نیچر کا نہ ہو, تو یہ خود ہی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو اس کو کام بھی کرنے دے, جو سب چیزیں جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہوں, تو بس خود ڈھنکے اور خود شادی کر لو, خود دیکھ کر خود شادی کر لو. اور اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا اور سگڑ لڑکا ہے تو وہ یقیناً ان کے آج کل یہ ڈی ایم اپنے پڑھ رہی ہیں, شگفتہ, رقیہ, سریا, بدرون کے ڈی ایم ان کے پاس بہت آئے ہیں. تو اگر آپ جو ہے سلمان خان اور شاہ رخ خان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں آ کر جو ہے منت اور جنت جیسا ایک محل بنا سکتے ہیں, تو یقیناً آپ ان کے ڈی ایم میں آ سکتے ہیں اور ان کو جو ہے پیشکش کر سکتے ہیں. ایسے کیا کرو, رشتے بھی لے کر آیا کرو ساتھ ایکٹرز کے لیے, اتنا اچھا لگ رہا ہے. منت کیا منت واہ واہ, چلے بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ کابلی پلاؤ کی چھمو جو تھیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, خصوصی گفتگو کر رہی تھیں. بڑی خوبصورت سی باتیں انہوں نے کی, بہت سی ایسی باتیں کی جس کو ہمیں سمجھنے کی, پرکھنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے ذہن میں طاری کرنے کی ضرورت ہے. تاہم ان کے جو ایک ڈرامہ ہے کابلی پلاؤ, اس میں ایک میسج بھی ہے, سسپینس بھی ہے, ریئیکشن بھی ہے, رولانا بھی ہے, دلانا بھی ہے. اس کے علاوہ شادی کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی ہم نے ان کی زبانی سن لیا. خیر, آپ کا بہت شکریہ رائمہ. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی آپ کا یہ کانٹینٹ جو ہے وائرل چل رہا ہے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. آپ کا بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت جلد جو ہے آپ کے خوابوں کا شہزادہ بھی مل جائے. اداکارہ رائمہ خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی. جی